नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन और मैं हूं आपका मेज़बान ज़ैनुल हसन। नाज़रीन, आज हम फ़ज़ूल ख़र्ची और इसराफ़ और इस्लामी तालीमात इसके ऊपर क्या हैं, इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अब रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना अपने इख्तिताम की जानिब तेज़ी से गामज़न है। कुछ ही दिन के बाद यकम शव्वाल होगा और आलम इस्लाम ईद की खुशियों को मनाएगा। इस ईद की खुशियों में हम ये देखते हैं कि लोग इस ईद को अच्छे तरीके से मनाने के लिए बहुत सारी शॉपिंग करते हैं, बहुत सारे अखराजात करते हैं और इन अखराजात को अगर देखा जाए तो बहुत सारे अखराजात हम ऐसे भी देखते हैं कि जो बहुत ही गैर ज़रूरी होते हैं। ये तमाम अखराजात करते हुए हम ये देखते हैं कि गरीबों को भी मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया जाता है और साथ ही साथ ख़र्च करने में एतदाल कहीं भी नज़र नहीं आता है। इन सारी बातों पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। साथ ही साथ इस्लामी तालीमात क्या हैं, एतदाल पसंदी के हवाले से एतदाल का रास्ता किस तरह से इख्तियार किया जाए, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम के आगाज़ में कुछ आयात हैं जिनका तर्जुमा मैं आपके सामने रखूँगा। बनी इसराइल की आयत नंबर 26 और 27 में रब करीम फुरक़ान हमीद ये फरमाता है, और रिश्तेदार को उसका हक़ दो, मोहताज और मुसाफिर को भी, और फजूल खर्ची न करो, फजूल खर्च न बन जाओ। साथ ही कहा, और बेशक फजूल खर्च लोग शैतान के भाई हैं और शैतान अपने रब का बड़ा ही नाशुक्रा है। इसी तरह एक दूसरी जगह सूरह आराफ आयत नंबर 31 में रब करीम फुरक़ान हमीद ये इरशाद फरमाता है, तर्जुमा आपके सामने रखूँगा। रब कहता है कि ए आदम की औलाद, जब तुम मस्जिद में आओ तो अच्छा लिबास पहन लिया करो और खाओ पियो और फजूल खर्ची मत करो। याद रखो कि अल्लाह फजूल खर्ची करने वालों को पसंद नहीं करता। यानी कि खाने पीने में कोई मना नहीं किया गया, पहनने में भी कोई इस्लाम ने मना नहीं किया, लेकिन साथ ही साथ ये ज़रूर तलकीन की गई है कि जो गरीब हैं, नादार हैं, मोहताज हैं, रिश्तेदार हैं, उनको ज़रूर अपनी खुशियों में भी याद रखो। नाज़रीन, इसी के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मजहबी स्कॉलर अल्लामा इकबाल कादरी। हमारे साथ पहले भी मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में रहे, स्काइप लिंक पर मौजूद थे, लेकिन आज स्टूडियो में तशरीफ़ लेकर आए हैं और इनसे बहुत सारे सवालात के जवाबात जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन बाकायदा तौर पर गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले नाते रसूल मकबूल सुनेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में ही मौजूद हैं मोहम्मद उमर चिश्ती साहब, नात ख़्वाह हैं, और मैं इनसे दरख्वास्त करूँगा कि चंद अशार हमें सुनाएं, दिलों को मुनव्वर करें। करम आज बालाए बाम आ गया है, ज़ुबां पर मोहम्मद का नाम आ गया है, ज़ुबां पर मोहम्मद का नाम आ गया है। दरूदों की बारिश है कोनो मकाम में, दरूदों की बारिश है कोनो मकाम में, के आजम बिया का इमाम आ गया है, के आजम बिया का इमाम आ गया है। और मज़हब है सरकार महशर में कह
مزہ تب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، کرم آج بالائے اور مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی، مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی، میرا کے منگتوں میں نام آ گیا ہے، میرا منگتوں میں نام آ گیا ہے، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے اس نعتیہ کلام کو پیش کیا اور کیف و سرور ہماری محفل میں آپ نے بھر دیا۔ بے شک اگر حضور کے منگتوں میں نام آ جائے تو جو ہمارا مقصد حیات ہے وہ ہمیں حاصل ہو جائے، اور جب ہم پہنچیں حضور کے دربار میں اور حضور کہیں کہ یہ میرا غلام آ گیا ہے تو ہمیں بے شک مقصد حیات حاصل ہو جائے، اور ہمارا جو مقصد ہے اس زندگی کو جینے کا وہ بے شک ہمیں حاصل ہو جائے۔ گفتگو کا ناظرین باقاعدہ طور پر آغاز کریں گے فضول خرچی، اسراف، اعتدال کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں آج، اور مذہبی اسکالر علامہ اقبال قادری صاحب اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حضرت، سب سے پہلے کہیے گا کہ اسلام کے نزدیک کن باتوں پر خرچ کرنے کا کہا گیا ہے، کن باتوں سے روکا گیا ہے، کیا ترغیب دی گئی ہے خرچ کے حوالے سے، اور کیا چیز فضول خرچی میں آئے گی، یہ بتائیے گا۔ فضول خرچی آپ نے موضوع ماشاءاللہ بڑا اچھا رکھا کہ فضول خرچی کہتے کسے ہیں؟ فضول خرچی اسے کہتے ہیں کہ جو حد سے تجاوز کر کے جو چیز خرچ کی جائے۔ مثال کے طور پہ ہمارے پاس ایک موبائل سے گزارا ہو سکتا ہے تو ہم نے 3 رکھے ہوئے ہیں، تو یہ اسراف میں فضول خرچی میں آئے گا۔ قرآن کریم میں جس طرح آپ نے تمہیداً شروع میں انٹرو کے اندر بتائی وہ آیات کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں خود ارشاد فرماتا ہے کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ تو قرآن کریم واضح طور پہ ارشاد فرمایا ذات باری تعالیٰ نے کہ جو فضول خرچی کرنے والے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ تو فضول خرچی کی یہاں سے ممانعت ہمیں شریعت میں، کہ اللہ تعالیٰ خود اللہ فرما رہا ہے، کوئی عام بندہ نہیں کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ تو اس لیے ایک بندے کی پے ہے اگر 30,000 تو بندہ جو ہے وہ 40,000 دائیں بائیں سے پکڑ کے خرچ کر دے، اور آئندہ جو اپنے حالات ہیں وہ دگرگو ہو جائیں
قرآن کریم میں بھی اسی طرف اشارہ ہے کہ کلو وشربو والا تصرفو، کہ کھاؤ پیو اور فضول خرچی سے بچو. یہ 3 آیات یک بعد دیگر قرآن پاک میں فضول خرچی کے اوپر ہی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے منع فرمایا ہے. جب بندہ اعتدال، قرآن تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خیر الامور اوسطها، بہترین کام وہ ہے جو درمیانہ ہو، وہ بہتر ہے، نہ حد سے بڑھا جائے نہ حد سے کم. حد سے کم کیا ہے کہ جہاں ضرورت ہے ہمیں 2000 روپیہ خرچ کرنے کی تو وہاں ہم 200 روپیہ خرچ کریں، یہ بخل ہے، کنجوسی ہے، یہ جائز نہیں ہے. اور جہاں حاجت ہے 2000 روپے خرچ سے کام چل سکتا ہے، ہم 10,000 روپے خرچ کر دیں، یہ اسراف ہے، یہ فضول خرچی ہے. فضول خرچی کے اوپر 2 لفظ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے، اسراف اور تبذیر. اسراف کیا ہے؟ حد سے بڑھ جانا. اور تبذیر کیا ہے؟ کہ جس جگہ پیسہ خرچ کرنا چاہیے اس جگہ خرچ نہ کرنا، دوسری جگہ خرچ کرنا. تو یہ اس سے منع کیا گیا ہے. اور اسی لیے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ فضول خرچی کرتا ہے ایک دن وہ ذلت کا منہ دیکھتا ہے. تو یہ جو ہے قرآن و حدیث میں اس سے منع کیا گیا ہے. دیکھیں کہ ایک دفعہ آقا علیہ السلام تشریف لائے اور جہاں برتن دھونے کی جگہ ہے وہاں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیٹھی ہیں اور روٹی کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ پڑا ہے. جب حضور علیہ السلام کی نگاہ پڑتی ہے تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں عائشہ اس روٹی کے ٹکڑے کو اٹھاؤ کہ یہ جس گھر سے روٹی چلی جاتی ہے پھر واپس نہیں آتی. سبحان اللہ. مطلب یہ کہ کس طرف تلقین کی جا رہی ہے کہ چھوٹی چیز بھی جو ہے وہ شریعت کے اندر ضائع کرنے سے منع کیا جا رہا ہے. روٹی کا ایک ٹکڑا کیا ہے. لیکن سامعین محترم ہم دیکھتے ہیں ہم معاشرے کے اندر گھر کے اندر کہ جب عید آتی ہے یا کوئی ایسا ایونٹ آتا ہے تو جہاں ہمارا کم سے خرچہ، اگر ہم اپنی شادیوں کو ہی دیکھ لیں تو جہاں اگر ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھیں کہ آقا علیہ السلام نے علماء فرماتے ہیں شاید جو آج کے دور میں شاید وہ 5,000 میں شادی ہو جائے جو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آقا علیہ السلام نے کی تھی. سبحان اللہ. لیکن ہم 5 لاکھ میں کریں تو یہ اسراف ہے، فضول خرچی ہے. پھر لوگوں سے زکوٰۃ مانگتے پھرتے ہیں، جی فلاں بندہ جو ہے وہ ہمیں زکوٰۃ دے دے. کیا ہے جی ہم نے بیٹی کی شادی کر لی ہے. تو یہ ایک غلط طریقہ ہے کہ جو کام ہو ہی 5-10 ہزار میں ہی سکتا ہے وہ ہم 5 لاکھ میں کریں. تو سامعین محترم شریعت اس سے منع کرتی ہے. یہ ہلاکت میں پڑنے والا کام ہے، اسے ہمیں بچنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا علامہ صاحب یہ کہیے گا کہ بچوں کی چھوٹی چھوٹی خواہشات ہوتی ہیں اور جیسے ہی عید یا کسی تہوار کا موقع آتا ہے تو بچے ضد بھی کرتے ہیں نئے کپڑوں کے لیے، جوتی کے لیے. اس طرح کی جو انسانی خواہشات ہیں بچوں کی خوشی کے لیے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ماں باپ خاص طور پر کئی مقامات پر کافی تنگ دستی کا بھی شکار ہوتے ہیں بچوں کی ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے. کیا ایک طریقہ کار اسلام نے دیا ہے کہ یہ اس طرح کی بچوں کی خواہشات، اپنے اہل خانہ کی خواہشات بھی پوری ہو جائیں اور جو انسان ہے وہ فضول خرچی کے دائرے میں بھی داخل نہ ہو؟ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا. اس کی مثال جو ہے وہ دیکھیے کہ شریعت کی ریکوائرمنٹ کیا ہے. شریعت میں تو یہ واضح طور پہ اس چیز کی اجازت ہے کہ اگر عید ہے تو مستحب ہے کہ نئے کپڑے جو ہیں خرید کے پہنے جائیں، فرض واجب نہیں ہے. ایسا واقعہ ملتا ہے نا کہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمہ، بڑا ان کا نام ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، تاریخ کے اندر ثانی عمر کا لقب آپ کو دیا گیا ہے کہ یہ دوسرا عمر کون ہے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ. آپ کا دور ایک وہ دور ہے کہ جب لوگ اس طرح زکوٰۃ دیا کرتے تھے کہ روایات میں آتا ہے کہ جس طرح نالی کے باہر کوڑا کرکٹ دیکھنے کو آج ملتا ہے، آپ کے دور اقدس میں زکوٰۃ اتنی لوگ دیتے تھے کہ مال گلیوں میں پڑا دیکھتے لینے والا نہیں تھا، اتنا ہی لوگ زکوٰۃ کی پابندی کیا کرتے تھے. آپ کا وہ دور ہے. تو آپ کے بچے ضد کرتے ہیں کہ نئے کپڑوں کا اگر اہتمام ہو جائے تو آپ جاتے ہیں خزانچی کے پاس بیت المال میں، تو کہتے ہیں کہ ایڈوانس پے اگر دے دی جائے، عید آ گئی ہے
تو خزانچی بڑا پیارا جواب دیتا ہے کہ یا حضرت آپ کو پتہ ہے کہ اگر آج 20 تاریخ ہے 5 کو آپ کو پے ملنی ہے، آپ لے لیں اور آپ زندہ ہی نہ رہیں، آپ دے سکیں گے؟ تو آپ یہی جواب سن کے گھر آ جاتے ہیں اور بچوں کو تلقین کرتے ہیں کہ جو کپڑے گھر میں موجود ہیں وہی لے کے وہی دھو کے تو وہی پہنے جائیں۔ تو شریعت کے اندر تو اس طرح نہیں ہے کہ بہت زیادہ، ہاں اگر ضرورت ہے اور گنجائش بھی ہے تو بیوی کو بچوں کو بھی اس کا لحاظ رکھتے ہوئے اتنی ریکوائرمنٹ اتنی ڈیمانڈ کرنی چاہیے کہ جتنی جو ہے ان کے والد کی یا ہسبینڈ کی پے ہے اس کے اندر رہتے فار ایگزامپل بندے کے اندر گنجائش 15,000 روپے میں 20,000 روپے میں 30,000 روپے میں گزارا کرنے کی ہے تو بالکل ڈیمانڈ اس کے مطابق ہونی چاہیے۔ اگر ایسا کریں کہ خواہش یہاں تک بڑھ جائے جی فلاں دیکھا دیکھی جی فلاں جو ہے اس نے اگر 20,000 کا ایک سوٹ لیا ہے تو وہ بجٹ آ رہا ہے 1,20,000 تو یہ فضول خرچی میں آئے گا، اس سے بچنا چاہیے۔ اچھا حضرت یہ بھی بتائیے گا، میرے دوست میرے رشتہ دار نے فلاں چیز لے لی اور اس کے مقابلے میں اب میں نے بھی اسی طرح کی چیز لینی ہے، اس طرح کی مقابلے بازی ہمارے معاشرے میں بڑی عام دیکھنے کو ملتی ہے اور اس طرح کی مقابلے بازی میں انسان کافی پیچھے بھی چلا جاتا ہے، کس طرح سے ممانعت ہے اس چیز کی؟ یہ کتاب الفتن بخاری شریف میں بڑی پیاری حدیث مبارکہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت لوگ ایک دوسرے سے دنیا میں مقابلے کریں گے، اور حدیث کو پڑھ لیں ہم معاشرے میں دیکھیں کہ اگر ایک بندے کا مکان ہے نا 2 منزلہ تو بھائی اس کے ساتھ اس کا بنائے گا تو وہ کہے گا کہ 10 فٹ جو ہے نا اس کو اونچا رکھا جائے، تو حضور کی حدیث وہ واقعی سوٹ کرے گی اس معاشرے کے اوپر۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ایک دوسرے کے رشتہ داروں میں جو ہے نا ان سے مقابلہ نیکیوں میں کرنا چاہیے۔ دیکھیں نا اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں صحابہ ہو سکے تو سال میں ایک دفعہ قرآن ختم کر لیا کرو۔ ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں یا رسول اللہ مجھے تو اللہ نے توفیق بخشی ہے، میں تو ایک مہینے میں قرآن ختم کر سکتا ہوں، یہ بخاری شریف میں حدیث مبارکہ ہے۔ تو اللہ کے محبوب خوش ہوتے ہیں، فرمائے یہ بھی ٹھیک ہے۔ ایک اور صحابی کھڑے ہوتے ہیں یا رسول اللہ میں تو 7 دن اور 7 راتوں میں سارا قرآن ختم کر سکتا ہوں، فرمائے یہ بھی ٹھیک ہے۔ یعنی صحابہ ایک دوسرے میں نیکیوں سے مقابلے کرتے تھے، کمپیریزن کرتے تھے۔ ہم جو ہیں دنیاوی معاملات میں تو اس طرح پھر جو ہے وہ بندے کے حالات جو ہیں وہ دن بدن بگڑتے جاتے ہیں۔ ایک واقعہ میں نے اخبار میں پڑھا دل ہلا دینے والا کہ ایک بندے نے دعوت کی، افطاری کی، دعوت رکھی، وہ بہت امیر شخص ہے اور اس کی بہن کسی غریب جگہ اس کی شادی ہو گئی، وہ بچوں کو لے کے ٹائم پہ پہنچ گئی کہ میں اپنے بھائی کی جا کے گھر افطاری کروں گی۔ تو چونکہ وہ غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، کپڑے ذرا سادے سے تھے، تو کپڑے دیکھ کے نا تو بھائی کہنے لگا کہ یہ لو 10,000 اور بچوں کو لے کے میرے گھر سے چلی جاؤ کہ بڑے اعلیٰ قسم کے لوگ ہمارے گھر میں آنے والے ہیں، تمہارا سٹینڈرڈ ایسا نہیں۔ سامعین محترم، دل خون کے آنسو روتا ہے کہ ہمارے قرآن کریم کی تعلیم کیا ہے کہ جو ہے ولا تسرفوا، فضول خرچی نہ کرو، اور ہم جو ہیں اپنے بہن اپنا خون ہے اپنے بہن بھائی کو اپنے لیول کے لوگوں میں بیٹھنے کے لیے ہم یہ ان کو جو ہے حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ قرآن کریم نے ایسی تعلیم نہیں دی۔ قرآن کریم کو پڑھیں تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے، جب اصحاب صفہ جو 70 لوگ حضور علیہ السلام سے تعلیم حاصل کرتے تھے، اتنی غربت تھی ان میں کہ اگر کسی کے پاس تہبند ہے تو قمیض نہیں ہے، کسی کے پاس قمیض ہے تو تہبند نہیں ہے۔ واللہ خدا کی قسم اگر شریعت کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات صحابہ کہتے ہیں کہ ایسا دور تھا، کپڑے کی اتنی قلت تھی کہ ہمارے والد صحابہ فرماتے اگر فوت ہو جاتے سر ڈانپتے تو قدم ننگے ہو جاتے، قدم ڈانپتے تو سر ننگا ہو جاتا، یہ دور تھا۔ تو صحابہ جو ہے کیسے گزارا کیا کرتے تھے۔ تو قرآن کریم میں آیات نازل ہو گئیں جو مکے کے کافروں نے کہا نا کہ یہ غریب لوگ، نادار لوگ، یہ اصحاب صفہ اتنے غریب ہیں، ان کے پاس تو پہننے کے لیے کپڑے نہیں، کھانے کے لیے مال نہیں ہے، ان کو اپنے ارد گرد سے ہٹا دیں، ہم پھر ایمان لائیں گے۔ تو قرآن کریم میں اللہ نے آیات نازل کر دی کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز ان کو اپنے آپ سے جدا نہ کیجیے۔ تو اسلام کی تعلیمات، بلکہ یہاں تک یہ حدیث ایک حدیث مبارکہ یاد آیا کہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
دین غریبوں سے شروع ہوا تھا، غریبوں بے میں شک، رہ جائے. بے شک، سبحان اللہ، سامعین بہت محترم، خوبصورت بات، بہت خوبصورت جو بات. ہے سادگی کو اپنائیں، دوسروں کو جو ہے جب بھی دیکھیں گے. امام غزالی علیہ رحمہ پہ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں انسان کی ساری پریشانیاں دو وجہ سے ہیں. ایک مقدر سے زیادہ مانگتا ہے، ایک وقت سے پہلے مانگتا ہے. تو ہمیں وہ مل کے رہے گا جو اللہ نے ہمارے مقدر میں بالکل، رکھا. یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے اور اسی کے اوپر ہمیں اللہ سے مانگنا ضرور چاہیے. ناظرین، نعت رسول مقبول کی جانب چلیں گے. ہمارے ساتھ ایک اور گیسٹ نے جوائن کیا ہے، اسٹوڈیو میں موجود ہیں. سید احمد شاہ صاحب نعت خواہ ہیں، بہت خوبصورت کلام پیش کرتے ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا کہ چند اشعار پیش کریں. جو محمد کے گھرانے کا حیا کرتے ہیں، جو محمد کے گھرانے کا حیا کرتے ہیں، سچ تو یہ ہے کہ وہ اپنا ہی بھلا کرتے ہیں. جو محمد کے گھرانے کا حیا کرتا ہے، جو بھی زہرا کے وسیلے سے دعا کرتا ہے، جو بھی زہرا کے وسیلے سے دعا کرتا ہے، میرا مالک اسے ہر چیز عطا کرتا ہے. میرا مالک اسے ہر چیز عطا کرتا ہے. بہت خوبصورت شعر ہے. جب بھی حسنین کے نانا پہ میں پڑھتا ہوں درود، جب بھی حسنین کے نانا پہ میں پڑھتا ہوں درود، مشکلیں دور میری میرا خدا کرتا ہے، مشکلیں دور میری میرا خدا کرتا ہے. اور باب کھل جاتے ہیں فوراً ہی قبولیت کے وہاں، باب کھل جاتے ہیں فوراً ہی قبولیت کے وہاں. عرض جب کوئی بھی زہرا
اس پہ عباس. بہت شکریہ. خوبصورت، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت. جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. سید احمد شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود اور بہت خوبصورت طریقے سے انہوں نے تذکرہ اہل بیت کر دیا. اس سے پہلے ہم نے نعت سنی، نعت رسول مقبول، اور رسول مقبول کی نعت میں ہم نے ان کا تذکرہ کیا، لیکن انہوں نے تذکرہ اہل بیت کیا اور جو محبت کے تقاضے ہیں، جو عشق کے تقاضے ہیں، ان کو بے شک پورا کر دیا. علامہ صاحب آپ کی طرف دوبارہ سے آؤں گا، ڈسکشن دوبارہ سے وہیں سے جوڑیں گے جہاں سے ختم ہوئی تھی. بہت خوبصورت طریقے سے اب تک آپ نے فضول خرچی کے اوپر ہمیں تعلیم فرمایا. یہ کہیے گا فضول خرچی ہو یا اعتدال پسندی ہو، آئے گی تو اسی وقت جب آپ کے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ ہوگا. خرچ کرنے کے لیے کب ہوگا؟ جب آپ کچھ کمائیں گے. کمائی کے اوپر آ جائیں. اسی سے ریلیٹڈ ایک کویسچن میرے دماغ میں آیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو غیر قانونی طریقے سے پیسہ کماتے ہیں اور اس کے بعد ان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ یار بعد میں جب پیسہ ہمارے پاس آئے گا اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، اللہ بخشنے والا مہربان ہے. ایسے لوگوں کی سوچ کے متعلق کیا کہیں گے اور اس متعلق کیا احکامات ہیں؟ یہ تو ایسا ہی ہے نا کہ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ ایک بندہ دل میں گناہ کی آئندہ نیت رکھ کے تو توبہ کرتا ہے، یا رب العالمین میں شراب نہیں پیوں گا، حرام نہیں کھاؤں گا، لیکن دل میں ہے کہ جب ملے گی تو پی لوں گا. تو ایسا حدیث مبارکہ میں آتا ہے. حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دل میں آئندہ گناہ کا ارادہ رکھ کے توبہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کے ساتھ مذاق کرنے والا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مذاق ہے، نمبر 1. نمبر 2، قبلہ زین صاحب، پتہ نہیں زندگی میں حضور علیہ السلام کی تعلیمات کا محاصل تو یہ ہے، پتہ نہیں جو سانس اندر آیا ہے، امام غزالی فرماتے ہیں پتہ نہیں وہ باہر جائے گا کہ نہیں، یہ باہر نکلا ہے تو اندر جائے گا کہ نہیں. اب نہیں کہ لمحے کا ہمیں علم نہیں، پتہ نہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اور اتنی دور کی سوچنا یہ گناہ اور حرام ہے کہ میں پہلے حرام کما لوں پھر اسے. اور اس سے پھر یہاں ایک اور علماء سے سوال کیا جاتا ہے کہ جناب ایک بندے کے پاس حرام کا جو ہے 1 کروڑ روپیہ ہے، وہ ذہن بناتا ہے میں حج کر لوں، اسے زکوٰۃ دے دوں. تو ایسے مال کی وہ زکوٰۃ نہیں دے گا کیونکہ وہ اس کا مالک نہیں ہے. زکوٰۃ تو اس کی بندہ دے گا نا کہ جس پیسے کا بندہ مالک ہے. تو سود کے پیسوں کا، حرام کے پیسوں کا بندہ مالک ہی نہیں ہوتا. تو ایسے بندے کی آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نا، جو حرام کا 1 لقمہ کھاتا ہے تو اس کی 40 دن تک دعا، ایک حدیث ہے کہ نماز 40 دن تک قبول نہیں ہوتی. لیکن اگر توبہ کر لیتا ہے تو اسی وقت دعا قبول ہوتی ہے، نماز قبول ہوتی ہے. تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. آئندہ دل کے اندر یہ ارادہ رکھنا کہ یہ بہت بڑی غفلت ہے کہ آئندہ جو ہے وہ معافی مانگ لوں گا. جیسے حرام ہے حلال ہے جمع کرتا جاؤں. حلال کی بڑی برکتیں ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ حلال کمائی کی نیت سے اس اڈے پہ اپنے جہاں بھی وہ جو کام کرنے کے لیے بیٹھتا ہے تو جب اس کو پسینہ آتا ہے تو اس کا پسینہ قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے بندے کی اللہ تعالیٰ کی ذات سارے گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. علامہ صاحب ہمارے ساتھ ایک اور گیسٹ آئے ہیں، ان سے سنیں گے، اس کے بعد ڈسکشن کا کنٹینیو کریں گے. گلریز عاطف نقشبندی صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، بہت خوبصورت کلام پڑھتے ہیں. میں گزارش کروں گا کہ کچھ اشعار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں. حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا. آپ نے گر نہ نوازا تو کدھر جاؤں گا. آپ نے گر نہ نوازا تو کدھر جاؤں گا.
پنجتن سے جڑی میری ہر آس کی ڈوری گڑ پنجتن سے جڑی بے خطر ہو کہ لحد میں اتر جاؤں گا بے خطر ہو کہ لحد میں اتر جاؤں گا عادت نعت بہانا ہے میری بخشش کا عادت نعت بہانا ہے میری بخشش کا نعت پڑھتے ہوئے میں پل سے گزر جاؤں گا نعت پڑھتے ہوئے میں پل سے گزر جاؤں گا آپ نے گئے نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا اس سے بڑھ کر